बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमाए हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मैंने आपकी गोशगुज़ार की, जिसका तर्जुमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि इसको अपने बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ताकार उलमा को मौत देकर उठा लेगा, हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों से सवालात करेंगे और वो इनके जवाबात देंगे। जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और उनसे सवालात करेंगे और वो ही इनके जवाबात देंगे जो कि बग़ैर इल्म के देंगे। चुनांचे वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह ताला हमें गुमराहों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन कराम, मैं SM गज़नवी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद उन तमाम साथियों के लिए रहनुमाई है जो कि अपनी गाड़ी में तवील सफ़र करने का, सयाहती तौर पर कोई दौरा करने का इरादा रखते हैं, बिलखुसूस सिंध, पंजाब और सरहद के इलाक़ों में। तो आइए बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो को नाम दिया है लॉन्ग ट्रैवल गाइड का, क्योंकि इसमें तकरीबन हम एक साइड से 1,500 से 2,000 किलोमीटर सफ़र का अहाता करेंगे और पाकिस्तान के अंदर ये सफ़र होगा। तो इंशाअल्लाह उसमें होने वाली जितनी भी मुमकिनात हैं वो तमाम आपसे मैं शेयर करूँगा। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और मेरी ये वीडियो उन हज़रात के लिए फ्रूटफुल होगी जो कि अपनी गाड़ी में लंबा सफ़र करना चाहते हैं, मतलब कराची से पेशावर या इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज़ तक आना चाहते हैं। तो पहला एक सवाल ये कि क्या अपनी गाड़ी में इतना लंबा सफ़र करना चाहिए? तो अगर आपकी गाड़ी इस काबिल है तो हाँ, ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद ये सब्ज़ हिलाली परचम जो कि हमारी नसों में और हमारी सांसों में खून ज़िंदगी बन के शामिल है, इसको दिखाना और इसको देखना हमारे लिए हमारे जज्बा हुब्बुल वतनी को मज़ीद बूस्टअप करता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है और मेरी कौम को अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ और इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि इसी झंडे के साए के तले आपने इसी मुल्क में सफ़र करना है। ये एक मैप मैंने आपसे शेयर किया है। वैसे तो ये पाकिस्तान का मैप है, लेकिन इसमें मोस्टली वो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं जिनके ऊपर के पाकिस्तान मोटरवेज़ गुज़र चुकी हैं या गुज़र रही हैं। कुछ बन चुकी हैं, ज़्यादातर तो बन चुकी हैं, लेकिन कुछ ज़ेर तामीर हैं। तो इसमें पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे, पेशावर फैसलाबाद, फैसलाबाद टू मुल्तान, मुल्तान टू सक्खर और फिर हैदराबाद टू कराची, तो ये मोटरवेज़ बन चुकी हैं। और हमारा आज का जो मौजू है, हमारी आज की जो डिस्कशन है, वो भी इन्हीं पॉइंट्स के हवाले से है। मेरी ये आज की वीडियो उन साथियों के लिए यकीनन बड़ी मददगार साबित होगी इंशाअल्लाह, जो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर तवील सफ़र करना चाहते हैं अपनी गाड़ियों में। क्योंकि इसमें आज हम इंशाअल्लाह उन तमाम मौज़ूआत पर बहस करेंगे जो कि पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करते हुए किसी ड्राइवर को या मुसाफिर को पेश आते हैं या आ सकते हैं, जिसमें कि गाड़ी के हवाले से बात की जाएगी, इलाक़ों के हवाले से बात की जाएगी, सड़कों के हवाले से बात की जाएगी, सड़कों की पैमाइश यानी कि किलोमीटर्स की बात की जाएगी, कंजम्पशन की बात की जाएगी, कि कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितना ख़र्चा आया,
اور ٹول پلازاز پہ کتنی پیمنٹ دی گئی، کون سے راستے مناسب ہیں، کس راستے سے جانا چاہیے، کون سا راستہ شارٹیسٹ پاسبل ہے، کون سا لمبا راستہ ہے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کو شارٹیسٹ پاسبل رکھوں اور آپ کو جتنی بھی معلومات دے سکوں وہ اس ویڈیو میں دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. اور وہ ہے جناب والا انڈس ہائی وے کا راستہ جو کہ ڈیرہ غازی خان سے گزر کے آتا ہے. اب یہاں پر میں نے بالخصوص ڈیرہ غازی خان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کے کلومیٹرز بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ادروائز اگر آپ اس روٹ کو دیکھیں تو آپ جب کراچی سے ٹریول کرتے ہو تو کراچی سے جام شورو تک موٹر وے پہ، پھر سکھر تک جی ٹی روڈ پر N5 پر، اور پھر سکھر سے ملتان اور اسلام آباد تک براستہ فیصل آباد موٹر وے پر، اور پھر پشاور تک موٹر وے پہ آ جاتے ہو. لیکن ایک دوسرا جو شارٹیسٹ پاسبل وے ہے وہ ایسا ہے کہ اگر آپ سکھر سے شکارپور آ جائیں اور شکارپور سے روہجان مزاری جو کہ راجن پور کی تحصیل ہے، پھر ضلع راجن پور، پھر ضلع ڈیرہ غازی خان، تحصیل تونسا، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، کرک، کوہاٹ اور پشاور. تو یہ ایک چھوٹا راستہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر سنگل روڈ ہے اور کافی جگہوں پر سڑک کی حالت بھی کافی مخدوش ہے، تو بہت سارے ڈرائیورز اس راستے پر آتے ہوئے ذرا ہچکچاتے ہیں. لیکن بہرحال اس راستے کی اہمیت ہے. پشاور کراچی، سوات کراچی، باجوڑ کراچی اور یہاں پر جتنے بھی ملحقہ علاقہ جات ہیں، دیر کراچی، بنیر کراچی کی جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے، اسپیسیفکلی بس ٹرانسپورٹ، ٹرک ٹرانسپورٹ، یہ سارے اسی روٹ سے آتے جاتے ہیں کیونکہ یہ شارٹیسٹ پاسبل وے ہے. پشاور سے ڈیرہ غازی خان تک کا راستہ بنتا ہے 510 کلومیٹر، اور پھر آگے ڈیرہ غازی خان سے کراچی کا 842 کلومیٹر، یا پھر وائس ورثہ اگر آپ کراچی سے آ رہے ہیں تو پہلے آپ 842 کلومیٹر میں ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے اور پھر 510 کلومیٹر میں آگے پشاور. تو یہ ٹوٹل 1350 کلومیٹر راستہ بنتا ہے. ویسے اگر آپ یہ راستہ میں نے کشمور کے بعد شکارپور اور پھر شکارپور سے لاڑکانہ، سہون اور جامشورو کے حوالے سے دیا، جس کو کہ N55 کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ راستہ تھوڑا لمبا تو ہے، لیکن چونکہ ڈبل روڈ ہے اور اس کے اوپر ٹریفک لوڈ اتنا نہیں ہے، تو میں خود پرسنلی یہ راستہ زیادہ استعمال کرتا ہوں کمپیریٹیولی یہ کہ میں شکارپور سے N5 ہائی وے پہ آ جاؤں اور وہاں سے پھر مورو اور قاضی احمد اور حیدرآباد والے راستے سے آؤں. چونکہ وہ روڈ ہیوی روڈ ہے، اس کے اوپر ٹرک ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، بس ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے یہ 150 کلومیٹر میں زیادہ طے کر کے تو امری والے راستے سے، سہون والے راستے سے آتا ہوں. تو یہ بہرحال دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں جس راستے سے بھی آپ آنا چاہتے ہیں. ڈیرہ غازی خان کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کراچی سے صبح سویرے نکلتے ہیں تو رات تک آپ انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان پہنچ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی سنگل ڈرائیور ہے یا وتھ فیملی بھی آ رہا ہے اور ایک ہی گاڑی چلانے والا ہے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں یا ہسبینڈ کے ساتھ میں پیرنٹس ہوتے ہیں یا وائف کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ساتھ میں بچے ہوتے ہیں، تو بزرگ بھی گاڑی نہیں چلا سکتے، فیمیل بھی گاڑی نہیں چلا سکتی اور بچے بھی نہیں چلا سکتے، تو موسٹلی ایک ہی بندے کو گاڑی چلانی پڑتی ہے. تو ایسی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان پہ اسٹے کر لیا جائے. اور اگر آپ پشاور سے جا رہے ہیں تو بھی آپ کو تقریباً یہ 510 کلومیٹر کور کرنے میں 8 سے 8.5 9 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان پہ رات کو اسٹے کر لیا جائے، اور ڈیرہ غازی خان آپ کو ایوریج ہوٹل مل جائیں گے جو کہ سستے بھی ہوں گے اور جو تھوڑے لگژری ہوں گے.
وہ بھی اتنے مہنگے نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ہوٹل آپ کو مل جائے گا اور وہاں پر آپ نائٹ سٹے کر سکتے ہیں۔ نائٹ سٹے سے یہ ہوگا کہ اگلے دن کے لیے آپ فریش ہوں گے اور صبح اٹھ کے اپنا سفر کنٹینیو کر سکیں گے۔ تو میری ایک بطور ایکسپیرینسڈ پرسن ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ اس راستے سے آتے ہیں تو ڈیرہ غازی خان میں ضرور نائٹ سٹے کیا کیجیے، اور اگر آپ کے پاس دوسرا ڈرائیور ہے تو پھر ٹھیک۔ روڈ سیف ہے، روڈ سیفٹی کا انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا، خاص کر سرحد میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور سندھ میں بھی اب الحمدللہ حالات کافی بہتر ہیں، تو یو کین ٹریول ان نائٹ۔ اچھا، اس راستے پر آپ کو میں ٹول پلازاز کی تعداد بتا دوں کہ جو کہ تقریباً 16 17 یا میکسیمم میں نے 20 لکھ دیے کہ اتنے ٹول پلازاز آئیں گے، اور ہر ٹول پلازا جو ہے وہ موٹر کار اور جیپ سے 30 روپیز ٹیکس چارج کرتا ہے، ماں سوائے کوہاٹ ٹنل کے۔ کوہاٹ ٹنل پہ 60 روپیز لیے جاتے ہیں، جبکہ باقی ٹول پلازاز پہ 30 روپیز۔ تو اگر آپ اس کی جو ایکومولیٹو ایک نمبر ہے وہ نکالیں تو وہ 600 to 650 لگ بھگ بن جاتا ہے۔ تو کراچی سے پشاور آنے تک انڈس ہائی وے کے راستے سے ایک طرف سے ایک گاڑی کو تقریباً 650 روپے تک ٹول ٹیکس پے کرنا پڑا۔ یہ وہ کوہاٹ ٹنل ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ یہ پشاور سے جب آپ کوہاٹ جا رہے ہوتے ہو یا کوہاٹ سے پشاور آ رہے ہوتے ہو تو اس ٹنل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو میں نے کہا کہ ایک دوسری طرف سے جو میں آپ کو بتا دوں جو ایک شارٹیسٹ پاسبل وے تھا۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں موٹر ویز کی طرف۔ موسٹلی لوگ موٹر وے کو پسند کرتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 1650 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے موٹر وے سے۔ ویسے اگر میری آبزرویشن دیکھیں، یہ تو میں نے انٹرنیٹ سے یہ فگرز اٹھائے، لیکن میری اپنی جو پرسنل آبزرویشن ہے تو پشاور موٹر وے ٹول پلازا سے لے کر سکھر روہڑی جو ٹول پلازا ہے وہاں تک تقریباً 1099 کلومیٹرز بنتے ہیں، یعنی تقریباً 1100 کلومیٹر، اور پھر روہڑی سے لے کے سکھر آنے تک 17 18 20 کلومیٹر، اور سکھر سے کراچی تک 450 سے اوپر کلومیٹر۔ تو لگ بھگ میری اسٹڈی کے مطابق یہ 1600 کلومیٹر کا ٹوٹل سفر ہے جو کہ پشاور سے کراچی تک براستہ موٹر وے ہے۔ بہرحال اس میں کچھ میں آپ کو اشارے دے دوں کہ پشاور سے اسلام آباد 185، لیکن یاد رہے یہ پشاور سے اسلام آباد سٹی ٹو سٹی ڈسٹینس ہے۔ اگر آپ پشاور ٹول پلازا سے اسلام آباد ٹول پلازا کا ڈسٹینس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 160 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، 165 یا کچھ ایسا۔ اسلام آباد کے بعد آپ کو اگر کراچی جانا ہے تو پھر آپ کو لاہور والی M2 نہیں لینی، بلکہ بورڈز کو فالو کرتے ہوئے اسی لاہور والی M2 پہ چلتے ہوئے راستے میں نیویگیشنز آئیں گی، پنڈی بھٹیاں فیصل آباد کی طرف مڑنا پڑے گا M3 کے اوپر، جو کہ اسلام آباد سے تقریباً 258 کلومیٹر دور ہے۔ پھر وہاں سے ملتان والا روڈ لینا پڑے گا اسی موٹر وے کے اوپر، بورڈز کو فالو کرتے جائیے اور فیصل آباد پہ ایگزٹ مت کیجیے گا لیفٹ سائیڈ پہ۔ جب آپ جا رہے ہوں گے، جب آپ نے فیصل آباد والا روڈ لے لیا تو آپ اسلام آباد سے نکلے، اسلام آباد کے بعد پھر فیصل آباد کی طرف مڑ گئے، لاہور کو چھوڑ دیا، لیفٹ سائیڈ پہ فیصل آباد کو مڑ گئے، اور فیصل آباد جب سٹی کا ایک ایگزٹ آیا تو پھر وہ بھی ایک لیفٹ سائیڈ کا ایگزٹ ہے، اس کو چھوڑ دیں، بورڈز کو فالو کرتے جائیں اور سیدھا سیدھا ملتان کی طرف اپنا سفر کنٹینیو کریں۔ اب آپ کراچی جانے کی غرض سے ملتان جا رہے ہیں تو پھر یہاں پر میری ایک اور سجیشن ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ ملتان سٹی میں نائٹ سٹے کر لیں تو بہتر ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس اگر ٹائم ہے، آپ ٹورزم کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں تو پھر ملتان تک موٹر وے پہ مت جائیے، بلکہ ملتان سے پہلے گوجرا کا علاقہ آئے گا، گوجرا میں ایگزٹ کر جائیے، تو گوجرا کے بعد 36 کلومیٹر جی ٹی روڈ پر چلنے کے بعد آپ کو جھنگ سٹی مل جائے گا، وہاں پر آپ گھوم پھر سکتے ہیں اور براستہ جھنگ ملتان جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ گوجرا پہ ایگزٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر عبدالحکیم کے نام سے ایک انٹرچینج آئے گا M4 کے اوپر، اور اس سے اترنے کے 4 کلومیٹر بعد پھر آپ کو روڈ مل جائے گی۔ تو اس راستے پہ آپ شور کوٹ، کبیر والا جو کہ ملتان کی تحصیلیں ہیں، یہ وزٹ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد پھر خانے وال والی جی ٹی روڈ سے ملتان سٹی انٹر ہو سکتے ہو۔ ملتان سٹی میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو گھنٹہ گھر کے آس پاس بھی کافی اچھے ہوٹلز مل جائیں گے، سستے بھی ہوں گے، اور لگزوریس ہوٹل بھی مل جائیں گے، اور باقی سٹی میں بھی مل جائیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ملتان میں گھوم پھر لیجئے اور آگے بھاولپور کو کنٹینیو کیجئے، اسی جی ٹی روڈ پہ، موٹر وے پہ مت جائیے۔ موٹر ویز جی ٹی روڈ سے ملتان اور بھاولپور کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ 117 سے 120 کلومیٹر ہے۔ تو میرے خیال سے اگر آپ پشاور سے یا اسلام آباد سے صبح سے نکلے ہوئے ہیں اور راستے میں آپ نے یہ عبدالحکیم والا
روٹ بھی اختیار کیا تو آپ کو بھاولپور پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی. تو بھاولپور میں نائٹ سٹے کیا کیجیے فوارہ چوک کے آس پاس. لاری اڈا سے تھوڑا سا آگے کر کے آپ کو آرڈنری اور لگژری دونوں ہوٹلز مل جائیں گے. تو بھاولپور میں اگر جانا ہو تو پھر وہاں پر نور محل ضرور دیکھیے گا, اور اگر ملتان جانا ہو تو وہاں پر بہاؤالدین زکریا کی زیارت اور شاہ رکن عالم کی زیارت اور شاہ شمس تبریز کی زیارت اور بہت ساری اس طرح کی زیارات اور مقدس مقامات ہیں, یہ ضرور دیکھیے گا. اور دیکھتے ہوئے ان جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے بھاولپور کے بعد آپ پھر موٹر وے لے لیجئے جو کہ آپ کو سکھر روڑی تک لے جائے گا. اور اگر آپ کراچی سے آ رہے ہیں تو پھر اس طرح بھاولپور پہ اتر آئیے. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ نے اسلام آباد کراچی یا کراچی پشاور کا تھرو موٹر وے ٹریول کرنا ہے تو پھر ضرور نائٹ سٹے ملتان یا بھاولپور میں پلان کیجیے گا, اسپیسیفکلی اگر آپ سولو ڈرائیور ہیں. اسی طرح یہ موٹر وے ملتان سکھر جو نیا سیکشن بنا ہے وہ 431 کلومیٹر ہے, لیکن چونکہ بہت خوبصورت اور بہت صاف ستھرا راستہ تو یہ 431 کلومیٹر بڑی آسانی سے 5 گھنٹوں میں بہت ہی آسانی سے اور ایک میڈیم سی سپیڈ میں کور ہو جاتے ہیں. اور پھر سکھر سے جام شورو تک آپ کو جی ٹی روڈ پہ آنا پڑے گا جو کہ تقریباً 475 کلومیٹر کا راستہ ہے, اور اس طرح سے آپ 1600 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے کراچی تک پہنچ سکتے ہیں. ان راستوں کے اوپر جو مختلف مقامات پر ٹول پے کیے جاتے ہیں تو اس کی بھی میں نے ایک ٹینٹیٹو سی فہرست شیئر کر دی ہے, وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو یہ ٹائم اور ڈیٹ کے حوالے سے موٹر ویز اتھارٹیز ان کو چینج کرتی لیتی ہیں, لیکن بہرحال پشاور سے اسلام آباد کا تقریباً 250 روپیہ, اسلام آباد سے ملتان کے درمیان 800 روپے, ملتان سے سکھر 680 روپے, پھر جام شورو سے سکھر سے جام شورو تک جو N5 ہے اس کے اوپر 5-6 ٹول پلازا آئیں گے جو کہ 30 روپیز ایچ کے حساب سے چارج کریں گے. اور پھر کراچی جام شورو کا جو موٹر وے ہے M9 وہ 330 روپے لیتا ہے. تو یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 2200 روپے یا 2000 روپے یا 2500 روپے کے لگ بھگ میں یہ ٹول آپ کا بنے گا ایک سائٹ کا, یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. یہ جام شورو کے کچھ امیجز ہیں کہ اگر آپ کراچی سے آ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کراچی سے آتے وقت ان کو قاضی احمد اور بورو والی روڈ کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک جیم ملتا ہے, ٹرکس کی ٹریفک بہت ہوتی ہے. تو یہاں پر میری ان کو یہ سجیشن ہوگی کہ دا مومنٹ وین یو ول ایگزٹ فرام دی M9 کراچی جام شورو موٹر وے, سو یو شوڈ کنٹینیو ٹو جام شورو سٹی, اور جام شورو سٹی سے ہوتے ہوئے یہ آمری اور سہون اور دادو اور لڑکانہ والے راستے سے آپ آ جائیں تو یہ تھوڑا سا شاید 150 کلومیٹر لمبا تو پڑ جائے گا, لیکن ڈبل روڈ ہے, بہت صاف ستھرا اور کافی کھلا بڑا روڈ ہے, یہ آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا. یہ میری ایک سجیشن ہے, باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. بات کرتے ہیں تھوڑے دوسرے ایریاز کی جہاں پر جب لوگ کراچی آتے ہیں تو موسٹلی ناردرن ایریاز کو یا ہل ایریاز کو وزٹ کرتے ہیں, تو ان کو بھی دیکھ لیجیے. یہ وہ عبدالحکیم کا ٹول پلازا ہے, جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اتر لیں تو جی ٹی روڈ پہ تھوڑی سی آپ سیاحت بھی کر لیں گے, اور اگر نہیں اترنا چاہتے تو یہی روڈ سیدھا کنٹینیو کریں اور موٹر وے پہ ملتان پہنچ جائیں. یہ پشاور اور اسلام آباد کے ٹول پلازاز ہیں. اگر آپ اسلام آباد سے ایگزٹ کرو گے تو آپ کو یہ ٹول پلازا نظر آئے گا, اور اگر آپ پشاور پہ ایگزٹ کرو گے تو آپ کو یہ ٹول پلازا نظر آئے گا, اور ان کے درمیان میں یہ سفر بنتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ سوات آنا چاہتے ہیں, تو سوات میں آپ کو بتا دوں کہ سوات میں بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں, اور سوات آنے کے لیے اسلام آباد سے موٹر وے بھی اویلیبل ہے. سوات جو منگورا سٹی ہے اس کا ڈفرینس بنتا ہے تقریباً 250 کلومیٹر کا اسلام آباد سے, لیکن سوات آنے کے بعد پھر منگورا سے اوپر بہت ساری جگہیں ہیں جن میں کہ بحرین اور کالام وغیرہ بھی ہیں, مالم جبہ کا علاقہ بھی ہے, گبین جبہ کا علاقہ بھی ہے. تو آپ یہاں پر آ کے منگورا کو اپنا بیس کیمپ بنا کر اور اطراف میں موومنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو قریب ترین اسلام آباد سے ڈیسٹینیشن ہے وہ مری کی ڈیسٹینیشن ہے, اور یہاں پر اسلام آباد سے اس کا جو ڈسٹینس بنتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی 60-65-70 کلومیٹرز بنتا ہے. اس کے لیے ایکسپریس ہائی وے بھی اویلیبل ہے اور دوسرا اولڈ روٹ بھی اویلیبل ہے. تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور اپنی جو ٹریول ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں.
اب مری میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر نتھیہ گلی، ایوبیہ اور پھر گلیات کے راستے سے ایبٹ آباد بھی آ سکتے ہیں۔ ایوبیہ میں بھی چیئر لفٹ آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو جو نیو مری پتریاٹا ہے وہاں پر نہ صرف چیئر لفٹ بلکہ کیبل کار بھی مل سکتی ہے، تو مری بھی آپ آ سکتے ہیں۔ ناران ایک ٹورسٹ کی موسٹ وزٹڈ پلیس ہے، اور اس کے لیے اسلام آباد سے مانسیرا تک موٹر وے اویلیبل ہے، لیکن اس کے بعد پھر آگے آپ کو بالا کوٹ والے راستے سے جی ٹی روڈ پہ ہی آنا پڑے گا۔ تو ناران بھی آئیے، تو ناران میں جھیل سیف الملوک ہے، آنسو جھیل ہے، اور دوسری بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں۔ تو ناران کا راستہ اسلام آباد سے تقریباً 290 کلومیٹر۔ گلگت اپنے اندر بہت ساری خوبصورت جگہوں کو سموئے ہوئے ہے۔ گلگت اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہنزا ملے گا، گوپیز، عطا آباد، کریم آباد۔ عطا آباد کی جو لیک بن گئی ہے وہ یقیناً ایک خوبصورت جگہ ہے، اور موسٹ جو وزٹڈ پلیس ہے ٹورسٹ کی وہ خنجراب پاس۔ تو اسلام آباد سے گلگت کے درمیان بھی 500 کلومیٹر کا ڈفرینس ہے، اور پھر گلگت سے مزید آگے 140 سے 150 کلومیٹر دوری پر خنجراب پاس ہے۔ یہ وہ پاکستان اور چائنا کا انٹرنس اینڈ ایگزٹ گیٹ ہے، جس کے اوپر پاکستان سے چائنا جایا جاتا ہے۔ چترال اور ترشمیر پشاور سے اسلام آباد سے ڈفرینس اس کا 400 کلومیٹر کا ہے، اور یہی جو سوات کی موٹر وے ہے اسلام آباد سے، یہ آپ کو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ایک جگہ آئے گی جس کو چکدرا بولتے ہیں، چکدرا تک لائے گی، اور چکدرا کے بعد آپ نے پھر چترال والی روٹ پکڑ لینی ہے۔ تو براستہ دیر آپ لواری ٹنل سے ہوتے ہوئے، پہلے لواری ٹاپ سے آیا جاتا تھا جو کہ ایک مشکل اور دشوار گزار راستہ تھا، اب لواری ٹنل الحمدللہ بن گیا ہے، تو اس راستے سے چترال بھی جایا جا سکتا ہے۔ پھر چترال میں کیلاش ویلی ہے اور دوسری بہت ساری دیکھنے کی جگہیں ہیں، تو یہ تقریباً اسلام آباد سے 400 کلومیٹر کا راستہ، ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ وہ عبدالحکیم کا ٹول پلازا ہے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اتر لیں تو جی ٹی روڈ پہ تھوڑی سی آپ سیاحت بھی کر لیں گے، اور اگر نہیں اترنا چاہتے تو یہی روڈ سیدھا کنٹینیو کریں اور موٹر وے پہ ملتان پہنچ جائیں۔ کراچی لاہور کا ڈفرینس تقریباً 1200 کلومیٹر کا بنتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل بات ہے نہیں، اس لیے میں نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ جب آپ کراچی سے جامشورہ تک موٹر وے پر، پھر جامشورہ سے سکھر تک جی ٹی روڈ پر، پھر سکھر سے روڑی والے راستے سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو سیدھا لاہور آ کر اتر جاتے ہیں، اور یہ 1200 کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ آرام سے 17-18 گھنٹے میں کور ہو جاتا ہے، یا شاید اس سے بھی کم، لیکن میری سجیشن یہی ہوگی کہ آپ اس کو کم از کم 17-18 گھنٹے میں کور کیجیے۔ تو اس میں کوئی ایسی زیادہ ٹیکنیکل بات تھی نہیں، اس لیے اس میں پھر میں نے زیادہ کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ یہ وہ لائن آف کنٹرول ہے، یہ چکوٹھی کا بازار ہے، تو جب بھی آپ مظفر آباد آئیں تو مظفر آباد میں دیگر خوبصورت مقامات کا بھی ضرور دورہ کیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ چکوٹھی سیکٹر میں بھی آئیے۔ یہاں پر آپ کو پاکستان آرمی کی کافی ساری ڈپلائمنٹ ملے گی۔ پاکستان آرمی کا ایک بریفنگ روم بھی ہے جو کہ بالکل لائن آف کنٹرول کے قریب ہے، اور وہاں پر آرمی کے جو آفیسرس ہیں وہ اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو اس علاقے کے بارے میں اور وہاں پر آرمی کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے کمپلیٹ بریفنگ بھی دیتے ہیں۔ تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ جب مظفر آباد آئیں تو یہ مظفر آباد سے 55 کلومیٹر کی دوری پر جگہ ہے، یہاں پہ ضرور تشریف لائیے۔ گلگت اپنے اندر بہت ساری خوبصورت جگہوں کو سموئے ہوئے ہے۔ گلگت اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہنزا ملے گا، گوپیز، عطا آباد، کریم آباد۔ عطا آباد کی جو لیک بن گئی ہے وہ یقیناً ایک خوبصورت جگہ ہے، اور موسٹ جو وزٹڈ پلیس ہے ٹورسٹ کی وہ خنجراب پاس۔ تو اسلام آباد سے گلگت کے درمیان بھی 500 کلومیٹر کا ڈفرینس ہے، اور پھر گلگت سے مزید آگے 140 سے 150 کلومیٹر دوری پر خنجراب پاس ہے۔ یہ وہ پاکستان اور چائنا کا انٹرنس اینڈ ایگزٹ گیٹ ہے، جس کے اوپر پاکستان سے چائنا جایا جاتا ہے۔
چترال اور ترشمیر پشاور سے اسلام آباد سے ڈفرینس اس کا 400 کلومیٹر کا ہے، اور یہی جو سوات کی موٹر وے ہے اسلام آباد سے، میں سمجھتا ہوں کچھ ضروری سامان ہے، جب آپ اتنے لمبے سفر پہ جائیں تو یہ ضروری سامان اپنے ساتھ رکھیں، جس کی ایک لسٹ میں آپ کو فراہم کر رہا ہوں۔ کراچی لاہور کا ڈفرینس تقریباً 1200 کلومیٹر کا بنتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل بات ہے نہیں، اس لیے میں نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ جب آپ کراچی سے جامشورہ تک موٹر وے پر، پھر جامشورہ سے سکھر تک جی ٹی روڈ پر، پھر سکھر سے روڑی والے راستے سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو سیدھا لاہور آ کر اتر جاتے ہیں، اور یہ 1200 کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ آرام سے 17-18 گھنٹے میں کور ہو جاتا ہے، یا شاید اس سے بھی کم، لیکن میری سجیشن یہی ہوگی کہ آپ اس کو کم از کم 17-18 گھنٹے میں کور کیجیے، تو اس میں کوئی ایسی زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں ہے۔ فوڈ آئٹم کوشش کیجیے گا کہ اپنے جتنے آپ خشک میوہ جات اور جو ڈرائی فوڈ ہے آپ اس کو ضرور کیری کیجیے، اپنے گھر کا پانی کیری کیجیے، تاکہ راستے میں آپ جنک فوڈ سے اور جو بازاری خوراک ہے اس سے کم از کم، جو ٹریولنگ کے دوران خوراک ہے اس سے تو آپ اوائڈ کیجیے، پھر کسی سٹی میں پہنچ کے ضرور کھا لیجیے گا، تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ خشک چیزیں ہونی ضروری ہیں، پینے کا پانی بھی ضرور رکھیے گا، اور گاڑی میں ریڈیٹر میں اپنے گھر سے نکلتے وقت، اپنے شہر سے نکلتے وقت اس کو انجن، سسپینشن، ٹائرز، ریڈیٹر کی پوزیشن چیک کروا کے آئیے گا، اور مستری سے پوچھ لیجیے گا، مکینک سے پوچھ لیجیے گا، اگر آپ کو وہ سجیشن دے تو ریڈیٹر میں کولنٹ ضرور ڈلوا لیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پاس ایکسٹرا 3-4 پانی کی بوٹل بھی ضرور کیری کیجیے، کہ راستے میں اگر گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ پشاور اور اسلام آباد کے ٹول پلازاز ہیں، اگر آپ اسلام آباد سے ایگزٹ کرو گے تو آپ کو یہ ٹول پلازا نظر آئے گا، اور اگر آپ پشاور پہ ایگزٹ کرو گے تو آپ کو یہ ٹول پلازا نظر آئے گا۔ کچھ مسلینیس آئٹمس ہیں جن میں کہ سن گلاسز ہیں، چونکہ صدرن پنجاب اور انٹیریئر سندھ میں کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اگر آپ گرمیوں میں ٹریولنگ کریں تو اپنی سن گلاسز ضرور لگائیے گا، اسمال پیلوز یا جو صوفہ کوشنز ہوتے ہیں وہ ضرور رکھ لیا کیجیے ساتھ میں، ونڈو شیڈز اگر گرمی میں ٹریول کر رہے ہیں اور گاڑی میں اے سی لگانا ہے تو ونڈو شیڈ ضرور لگا لیجیے گا، کار فریگرنس ذرا رکھ لیا کریں، تو اس سے راستے میں گاڑی میں ایک اسمیل سی کریٹ ہو جاتی ہے تو بندہ فریگرنس ذرا کر لیتا ہے۔ بہت خوبصورت جگہوں پہ جانے کا آپ پلان بنا رہے ہوتے ہو تو وہاں کی جو یادیں ہوتی ہیں اس کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے کے لیے اپنے موبائل فونز اور چارجرز اور میموری چپس اور بیٹریز، جو ہینڈی کیم لے جا رہے ہیں آپ، ڈی ایس ایل آر لے جا رہے ہیں، گو پرو لے جا رہے ہیں، جو چیز بھی لے جا رہے ہیں، تو ان کی جو کنسرن ایکسیسریز ہیں، بیٹریز، وائر وغیرہ، چارجرز، وہ ساری چیزیں دھیان سے لے کے جائیں۔ ایک فالتو ٹائر چیک کر کے رکھیں، اپنے گھر سے نکلتے ہو تو اس کو دیکھ کے رکھیں کہ وہ درست حالت میں ہے، ٹھیک حالت میں ہے، تاکہ راستے میں اگر پنچر کی کوئی زحمت ہوتی ہے تو اس کو راستے میں اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں اور سردیوں میں ٹریول کر رہے ہیں تو کھانسی کا شربت ضرور رکھیے گا، ادروائز الٹیوں کا شربت، وامٹنگ اینٹی وامٹنگ سیرپ جو ہے وہ ضرور رکھ لیجیے، اور اس کے ساتھ ہیڈ ایک اور جو باڈی ایک ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ رکھ لیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ ریگولر میڈیکیشن پر ہیں تو ان کی میڈیسن رکھ لیجیے، اور ساتھ میں ایئر پمپ، ویسے ایئر پمپ کی اتنی زیادہ کوئی افادیت تو نہیں ہے کیونکہ آج کل موسٹلی ٹائر ٹیوب لیس ہیں، اور ٹیوب لیس ٹائر اپ ٹو سم ایکسٹینٹ پہنچ ہی جاتا ہے، تو راستے میں جگہ جگہ پنچر کی دکانیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر گھر میں کوئی ایئر پمپ ہے تو ضرور وہ بھی رکھ لیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ راستے میں ہر 2 گھنٹے کے بعد بریک ضرور لیا کیجیے، یقین کیجیے 2 گھنٹے کی بریک جو ہے یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی کار کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی فروٹفل ثابت ہوگی۔ کوشش کیجیے کہ ہر نماز کے لیے رکتے جائیے، اس سے آپ ریفریش بھی ہوتے جائیں گے، اور وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی ملے گی۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فروٹفل تھی تو اس کو ضرور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے اور اس کو لائک بھی کیجیے، اور اگر لگتا ہے کہ کوئی معلومات رہ گئی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایٹ یور سروس، یو کین کمنٹ می اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو دا آنسر آف یور کویشچن۔ مجھے کمنٹ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو بیل نوٹیفیکیشن آن کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ والسلام۔